बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं सना गौरी। आलमी मंजरनामे पे बहुत कुछ हो रहा है। यूक्रेन और रूस तनाज़े में पाकिस्तान की खामोशी इस वक्त भी एक बहुत बड़ा मसला है। कहने को कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन FATF में सारे नुकात पे मुकम्मल उतरने के बावजूद भी पाकिस्तान को अभी तक भी वाइट लिस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा। बस इतना कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को नाक रगड़ने की देर है, बाकी सब कुछ हो चुका है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तो जाहिर सी बात है, इस पे सवाल भी उठा, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान को विक्टिमाइज किया जा रहा है, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आलमी सतह पे जब अगर एक फरीक का साथ देना या खामोशी इख्तियार करना, दोनों सूरतों में पाकिस्तान नुकसान में है। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी सियासत अपने उरूज पे है। होना तो इस वक्त ये चाहिए था कि जिस तरह से माशी हमारी सूरत हाल है, जो आलमी मसाइल चल रहे हैं, उसमें तमाम जमातों को मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए थी, और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात होनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल हर शख्स जो है वो अपनी सियासत पे बात कर रहा है। सियासत पे बात इस वक्त इसलिए भी जरूरी है कि मार्च एक तरफ चल निकला है, पीपल्स पार्टी जो है वो अपने सफर पे रवां दवां है, दूसरी तरफ जितनी भी हुकूमती इत्तेहादी जमातें थी उनके घर के विजिट हो रहे हैं। इमरान खान साहब भी विजिट कर चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब पहले मिल चुके हैं, और कुछ दिनों में ये भी है कि इमरान खान साहब कराची भी आने वाले हैं, MQM से भी मुलाकात उनकी होने वाली है। लेकिन अब पहले ये था कि जी तारीख आएगी, अदम एतमाद की तहरीक होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, PDM कामयाब हो रही थी नहीं हो रही थी। लेकिन इस दफा ये जो मार्च है, इसमें से मार्च नहीं बल्कि अपोजिशन ये कह रही है 2 मार्च होंगे। यानी कि आपका हमारा मार्च तो हो ही रहा है, लेकिन हुकूमत का भी मार्च हो जाएगा और वो इस जगह से हट जाएगी। होने क्या जा रहा है, इस हवाले से आज प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चंदेब खान सवाती साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी नईम कुरैशी साहब, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। उनके साथ मौजूद हैं शाहिद खान साहब, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। चंदेब साहब साहब मुझे तो ये बताइए सवाती साहब के क्या आलमी मंजरनामे पे आप क्या देख रहे हैं इस वक्त, क्या होने जा रहा है, और FATF में नाम ना शामिल होना पाकिस्तान का, आपको क्या समझते हैं इसमें क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए जी, बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इस वक्त मंजरनामा बना हुआ है उसमें कोई शक नहीं है कि 2 ममालिक की अहमियत इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक चाइना की और एक पाकिस्तान की। मगर जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं जो आज यूक्रेन के लिए बात करती हैं, क्या वो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें और वो अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन के लिए कभी बात करता है? क्या वो अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें जो हैं उन्होंने आज तक कभी कश्मीर की बात की है? अब ये 2 हाथियों की लड़ाई है, और इन हाथियों की लड़ाई में हमेशा नुकसान जमीन का होता है। लेकिन हाथियों की लड़ाई को हम अफगानिस्तान को आज तक भुगत रहे थे, हम भी तो शामिल हुए ना। देखिए, अफगानिस्तान की लड़ाई में हम लोगों ने जो किरदार अदा किया है उसका हमें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा है, और जिनके लिए किया तो उनके लिए किसी वक्त में हम बड़े पसंदीदा थे, और जब उनके अगराज़ व मकासद उन्होंने हासिल कर लिए, अपनी नाकामी का तमाम तर जो मलबा था वो उन्होंने पाकिस्तान पर डाला है। आज मतलब 2 बड़ी ताकतें हैं, रूस अपनी मतलब सरहदों से बाहर निकल कर यूक्रेन की तरफ जो निकला है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो दूसरे यूरोपियन ममालिक हैं वो यूक्रेन को इस हालत में लाने में उनका भी बहुत बड़ा किरदार है। ये उसी तरह है कि जिस तरह अमेरिका हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में जो है 65 की उसका बहरी बेड़ा पहुंचने वाला था, मगर तब तक मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान खमियाजा भुगत चुका था। इसी तरह यूक्रेन को भी वही दिलासे दिए गए। और आप ये समझते हैं कि अब जो है पाकिस्तान की पॉलिसी ठीक है खामोश रहने की? मेरा ख्याल है कि इस वक्त 2 ब्लॉक तो बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं ना जी, कि अमेरिका अब उसने 2-3 जो साबका अदवार में जंगों में हिस्सा लिया, चाहे वो अफगानिस्तान की हो चाहे वो इराक की हो, तो जिन जंगों में गया तो उस जंगों में उससे बेहसियत फोर्सेस नाकामी हुई है, और आज अमेरिका जो है वो खुद इस हालत में नहीं है कि वो रशिया के साथ टकराए।
اور ہمیں دیکھو اور چلو کی پالیسی پہ عمل کرنا بہت چاہیے. اچھی بات کی کہ ابھی اس پہ پوزیشن پہ نہیں ہے کہ وہ پوزیشن پہ نہیں ہے. اور دوسرا جو FATF کا آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں ہماری خارجہ پالیسی جو ہے اس کی ناکامی ہے. دیکھیں نا اسی طرح سری لنکا جو ہے وہ بھی اس آتاب میں آیا مگر وہ اپنے آپ کو وہاں سے نکال گیا. ہم تمام تر بین الاقوامی شرائط ماننے کے باوجود بھی اس لسٹ سے باہر نہیں آ سکے ہیں. تو اس کے اوپر جو وزیر خارجہ ہیں ہمارے یا ہماری جو بین الاقوامی آپ کو نہیں لگتا وکٹمائز کیا جا رہا ہے اس وقت پاکستان کو؟ جی آپ کو نہیں لگتا وکٹمائز کیا جا رہا ہے پاکستان کو کہ اس میں جو ہے پاکستان وہ کو کھلے ہمیشہ طور پہ جو ہے وہ اس نے دیکھیں ساتھ جی، نہیں دیا؟ ہم تو ساری باتوں پہ ہاں کرنے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ جو بین الاقوامی سطح پہ اور جو بین الاقوامی قوتوں نے کیا ہے وہ تو سب کو روشن مطلب نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے قربانیاں دیں افغانستان کے معاملات میں اور بین الاقوامی معاملات میں، مگر اس کا صلہ ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ نیگیٹو ہی ملا ہے. اور آگے چل کر جو ہے اگر آپ کسی سمت کا تعین ہوتا ہے اس میں ترکی ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، تو آپ کو وہ سیاست کرنی ہے کہ جس سے آپ کے ملک کو فائدہ ہو. تمام ممالک اپنے مفاد کی سیاست کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے سیاست کرتے ہیں. ہماری پہلی ترجیح جو ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے، پاکستان کی سلامتی. ٹھیک ہے، آپ کا جواب آ گیا. نعیم قریشی صاحب کی طرف سے چلتے ہیں. نعیم قریشی صاحب کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ امریکہ کی باتیں ایک طرف رہ گئیں لیکن اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے شاید گھر پہ ہی جنگ کھیلنے کا اس کا ارادہ ہے، لڑنے کا. کوئی خاص چیز ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. یوکرین کی حمایت کا کہا گیا تھا لیکن اس وقت جو ہے روس پہ صرف پابندیاں لگا کے سب کچھ معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ روس پہ پابندی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام جو ہے یورپی ممالک سب کی جو ہے تجارت کو نقصان پہنچایا، اور ظاہر سی بات ہے عالمی سطح پہ اس کا اثر پڑنے والا ہے. کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، یوکرین کی جنگ سے دو تین چیزیں بڑی واضح ہو گئی. پہلی بات تو یورپ اور امریکہ کی دو رخی جو ہے وہ ہمارے سامنے بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے. پاکستان پر تنقید کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ڈیلی مرر کا جو ہے کافی زور ہے، دباؤ ڈالا جا پرائم رہا ہے. منسٹر نے جو ہے وہ گندم امپورٹ کر لی. آج کل میڈیا کا دور ہے، فوراً یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ $1 بلین روزانہ آپ رشیا کو دیتے ہیں، امریکہ آئل اور گیس کے لیے. پورا یورپ جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے رشیا کے اوپر. سلامتی کونسل میں چائنا نے بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا، بھارت نے بھی نہیں کیا، لیکن ان پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. لیکن پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے روس کی مذمت کریں. ظاہر ہے کہ امریکہ اور یورپ بازو میں روڑنا چاہتے ہیں پاکستان کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو پالیسی ہے اس وقت ہم روس کی مذمت کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں. ہمیں اس معاملے کو ڈپلومیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ کر رہے ہیں کہ ہم نہیں فریق تو نہیں بن کر رہے ہیں کہ سکتے. نہیں کر رہے اس وقت ہم؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ کھل کے حمایت تو نہیں کر رہا، اور جو کچھ بھی وزیر اعظم صاحب کا اسٹینڈ ہے وہ بڑا مناسب ہے. یہی ہمارا ہونا چاہیے. اپوزیشن اس وقت بھی نہیں مان رہی ہے کہ یہ سب ٹھیک جا رہی ہے خارجہ دیکھیے، پالیسی. اپوزیشن کا معاملہ تو یہ اپوزیشن تو کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوگی نا. ابھی تو یہ پیٹرول کی پرائز کم ہونے کی مثال سامنے آ گئی. میں خاص طور پہ اس معاملے پہ کہہ رہی ہوں، خارجہ پالیسی پہ تو تنقید ہوتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے اوور آل خان صاحب کی گورنمنٹ میں جو خارجہ پالیسی چلی اور اس وقت تک جہاں ہم گئے ہیں وہ ٹھیک ہے معاملہ؟ میں سمجھتا ہوں جو ٹھیک ہے. اور پاکستان اگر تھوڑا سا امریکہ سے دور ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود امریکہ نے ہمیں دھکیلا ہے. اگر آگے چل کے کوئی کیمپ بننے والا ہے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم اس کیمپ میں چلے جائیں گے تو یہ سب امریکہ کی وجہ سے. امریکہ نے ہمیں ان اے وے اس طرف دھکیلا ہے. اور پاکستان کو بہرحال ایک وقت آنا تھا کہ پاکستان کو امریکہ سے دامن چھوڑا کے اپنی پوزیشن کو ایک بہتر ملک کے طور پہ پیش کرنا تھا. اور چائنا اور رشیا جو ہے وہ دنیا کی دو بڑی قوتیں ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق جو ہے وہ بیلنسڈ ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اب بیلنسڈ ہو گیا ہے. اچھا، ون لائن آنسر دیجیے گا مجھے. آپ کو کیا لگتا ہے خاموشی بہتر ہے یا اس وقت کہہ دینا چاہیے ہم اس فلاں کے ساتھ ہیں؟ میرا خیال ہے خاموشی بہتر ہے. اچھا، اس وقت کیونکہ بھارت بھی خاموش ہے، اس وقت متحدہ عرب امارات بھی خاموش ہے، بڑا ڈپلومیٹیکلی اور انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے بھارت نے. اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ کوئی باضابطہ اعلان کریں. ٹھیک ہے، شاہد خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. شاہد خان صاحب کیا سمجھتے ہیں پاکستان نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے کہ افغانستان میں جو الزامات لگے تھے کہ بیک ڈور جو ہے وہ آپ نے یارڈ فراہم کر دیا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا اس طرح کی پالیسی یہ شو کریے کہ ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے اس وقت سیکھا ہے؟ بہت شکریہ ثنا صاحبہ. بات یہ ہے کہ جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو دنیا
دنیا میں تقریباً 95% ممالک جو ہے وہ پاکستان کے دشمن پہ کوئی کھلے عام سامنے آ گئے جیسے انڈیا ہے، اور کچھ معاشی جو ہمارے مخالف تھے جس طرح امریکہ ہو گیا اور دیگر جو فاوربل میں یورپی ممالک ہیں، جو نیٹو کے افواج جو سارے مل کے جو یہ بنے تھے، یہ پاکستان کے مخالف پالیسیوں پہ اسی دن سے انہوں نے کام شروع کیا تھا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر کوئی ایماندار اور آج تک جو ایک عمران خان جیسا رہنما نہیں ملا تھا۔ میں یہ کہوں گا آج وہی امریکہ جو پاکستان کو 70 سال تک ڈو مور پہ لٹکائے رکھا تھا، آج وہی پاکستان اسی دور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور میں ان کے منہ پہ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو کہا کہ ہم آپ سے برابری کے تعلقات چاہتے ہیں، ہم آپ سے بھی تعلقات چاہتے ہیں، لیکن برابری کے تعلقات ہم ڈو مور نہیں ہوگا۔ ابھی ہم اپنی پالیسیاں پہلے ہم نے آپ کے جنگ میں شامل ہو کے بہت بڑی غلطی کر لی ہے اور پاکستان نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے، یہ پہلی بار ہوا ہے۔ اور اب الحمدللہ جس طریقے سے شفقت صاحب نے کہا کہ دنیا میں پاکستان کا ایک حیثیت ابھرا ہوا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم لوگ خود مختار، ہمارا ملک خود مختار ملک ہے، اور جو ہماری پالیسیاں ہوگی جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اس کے مطابق ہم جو ہے نا اپنے فیصلے کریں گے۔ جیسے کہ آپ نے خود دیکھا کہ امریکہ ہمیشہ ہمارے جتنے ہی آج تک حکمران آئے ہیں معذرت کے ساتھ، سب کا جھکاؤ امریکہ کی طرف تھا اور امریکہ نے ہمیں سوائے نقصان کے آج تک کچھ نہیں دیا۔ لیکن سر معاشی طور پہ اگر مستحکم نہ ہو کوئی جماعت، کوئی ملک مستحکم نہ ہو تو اس کی عالمی سطح پہ کیا حیثیت ہوتی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پہ جس پوزیشن میں رکھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، اس میں اس کی وہ حیثیت ہوگی جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ملک میں بدقسمتی سے صرف گندم، چاول اور کوئی چیز اگتا ہی نہیں ہے نا، ساری چیزیں گھی تک جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم نے باہر سے منگوانی ہوتی ہیں۔ روس دنیا میں سب سے بڑا گیس کی پیداوار کا ملک ہے، جو امریکہ بھی اس سے پوری دنیا اس سے اس کی مارکیٹ سے جو ہے نا خریداری کرتا ہے۔ ہم کیوں روس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کریں؟ کیونکہ یہ اگر پہلے ہم نے جو غلطیاں کی ہیں وہ کی ہیں، ہم نے پاکستان کی معیشت کو باندھنا ہے، بڑا کرنا ہے، جو پاکستان کی جو ہے نا وہ ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا بھی وزیر اعظم صاحب کا بھی بیان دیکھا ہے نا کہ جس طرح امریکہ نے کہا کہ آپ اس کی مذمت کریں، انہوں نے عالمی بین الاقوامی، آپ کو پتہ ہے IMF کی کتنی قسط دینی ہے؟ میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس ٹیکسوں پہ بھی آتے ہیں، اس کی بھی پوری تفصیل میرے پاس لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ان کو کہا کہ بھئی ہم اپنے فیصلے کریں گے، آج جو پاکستان جو اپنے فیصلوں کا خود مختار ملک بنا ہوا ہے، اور جہاں جہاں بیرون ملک منڈیوں میں جہاں پہلے انڈیا کا، بنگلہ دیش کا، سری لنکا کا راج ہو جاتا، آج وہاں پاکستانی مصنوعات جو ہے نا ہے اور اس کی جو ہے نا دھوم ہے۔ تو آج یہ کیوں؟ یہ فیصلے ہم نے خود کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ڈو مور، یہاں پہ بم دھماکوں والا جو ہے نا ڈرون حملے ہوتے تھے، یہ واحد دور ہے ہمارا کہ ابھی نہ کوئی ڈرون حملہ ہوا ہے۔ ہم نے ان سے برابری کے تعلقات مانگے نا، ہم نے تو وہ اس کی جنگ میں جتنا نقصان کرنا تھا کر لیا، اب وہ وقت گزر چکا ہے، اب الحمدللہ پاکستان پٹڑی پہ چڑھ چکا ہے۔ اور جو محرومیات وہ پٹری کس طرح سے چلے گی وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ پٹری کو ڈس بیلنس مجھے یہ لگ رہی ہے کہ اس دفعہ کی قسطوں کا نہیں پتا، اگلے سال کی تو اور زیادہ وہ قسطیں وہ کس طرح سے پوری ہوں گی۔ جب ہم معیشت پہ کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں، عالمی سطح پہ آنکھوں پہ آنکھیں ڈالنے کی بات آپ کر رہے ہیں، تو یہ ہاؤ اٹس پاسبل کہ ہماری معیشت کہاں کھڑی ہوئی ہے اور ہم آنکھوں پہ آنکھیں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں اس وقت؟ یہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے، موبائل فون آپ کے پاس بھی ہے، ہم جو فگر دے رہے ہیں نا، جو ہم دے رہے ہیں وہ آپ بالکل اس پہ یقین نہ کر لیجئے گا۔ عالمی ادارے جو فگر دے رہے ہیں اس پہ یقین کر لیں کہ پاکستان کی گروتھ کتنی بڑی، کتنی انڈسٹری ہے جو سن 1992 میری بات تو سنیں نا، میری بات سنیں سنا صاحب، آپ ایک دفعہ سوال کریں میں جواب لے لیں۔ جو فیصل آباد کی انڈسٹری سن 1992 سے بنتی نا وہ چل پڑی ہے، دنیا میں ہماری مصنوعات بک رہی ہے، یہ وہ پٹلی جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے اور جو اپوزیشن کو بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ابھی جو اس وقت جو ٹیکس گروتھ ہے FBR نے اسی وقت جو ہم نے اچیو کیا ہوا ہے، اسی کے خاطر آج پاکستان جو ہے نا دنیا پریشان ہے، دنیا کی معیشت ڈوب گئی ہے، لیکن پاکستان کی اور عمران خان صاحب کی بہترین پالیسیوں کی وجہ سے آج ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ آج ہم نے جو دنیا نے تعریف کی ہے کہ کووڈ میں بھی جو ہے نا پاکستان نے بہترین
पॉलिसी इख्तियार करके बिल्कुल सही अपने कहा अवाम आपने। के लिए इमरान किया खान साहब ने है। भी ये वो बता दिया पट्टी कि है। जी पेट्रोल के पैसे किस तरह से कम हुए थे। उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तानी अवाम ने टैक्स दिया और जितना टैक्स दिया जाएगा तभी पेट्रोल के पैसे कम होंगे। लेकिन अपोजिशन के क्या तहफ्फुज़ात हैं, इस पे एक भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं हुकूमत पुर उम्मीद और साथ ही साथ अपोजिशन भी पूरी उम्मीद है कि बहुत कुछ होने वाला है। अभी बात हो रही थी, तहरीक इंसाफ के कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद खान साहब, उनसे भी बात हुई। शाहिद खान साहब ने कुछ बातें बहुत खारजा पॉलिसी की जहाँ तक बात की जाए उसमें तो वाकई एक बात है कि तनकीद से हट के बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी बेहतर हो रही है, लेकिन जिस मुल्क की मईशत कमज़ोर हो वो किस तरह से आगे जा सकती है। और आगे हमारे सामने IMF के जो किस्तें हैं वो भी मौजूद हैं, FATF के मसाइल भी मौजूद हैं। इससे किस तरह से मामला हल हो सकते हैं, इस पे अभी सवाल बाकी है। और कुछ पॉलिटिकल हवाले से ही बात करेंगे। जी चंजेब खान सवाती साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? आलमी सतह पे एक तरफ तो कहा जा रहा है जी हमारी खारजा पॉलिसी ठीक जा रही है, दूसरी तरफ हम कर्जों में भी फंसे हुए, तीसरी तरफ हमारी सियासत भी चल रही है। किस तरह से चलेगा पाकिस्तान का ये निज़ाम? देखें, जिस तरह शायद खान साहब कह रहे हैं, आप मुझे तो ये बताएं कि जब खान साहब की हुकूमत आई है तो इस मुल्क ने 32 अरब डॉलर जो है वो कर्जा अदा करना था। आज आप 49 अरब डॉलर के मकरूज हैं। जिस वक्त खान साहब की हुकूमत आई है तो डॉलर 100 रुपए का था, आज डॉलर 170 रुपए का है। दुनिया में जिस भी मुल्क की इकोनॉमी मजबूत होती है उसका पैसा जो है उसकी वैल्यू मजबूत होती है, डिवैल्यू नहीं होता है। आज इस मुल्क के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, क्या आप समझते हैं कि लोग मुतमईन हैं खान साहब की हुकूमत से? अगर लोग मुतमईन होते तो 18 के बाद जितने इलेक्शन हुए हैं उनमें तहरीक इंसाफ को नाकामी न होती। एक सूबा ऐसा है कि जिसके अंदर मुसलसल तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही है, साबका हुकूमत भी 5 साल इन्होंने वहां पर KPK में पूरे किए। आज इनके बड़े बड़े मिनिस्टर जो हैं वो अपने हलकों में बल्दियाती इलेक्शन हार गए हैं। इसका मकसद ये है कि लोग नाला हैं, लोग इनकी पॉलिसियों से नाला हैं, महंगाई ज्यादा है, एक आम आदमी का गुजर बसर जो है वो नहीं हो पा रहा है। इनके जो बाज़मीर किस्म के लोग हैं वो मीडिया का सामना करने के लिए तैयार नहीं। उसको तो अप्रिशिएट करें, महंगाई कम कर नहीं, महंगाई इसके क्रेडिट भी अपोजिशन को देना जी। ये आज देखे ना, ये महंगाई मार्च निकाला था। सुने ना, वैसे मेरा एक सवाल यहाँ पे बनता है, माजरत के साथ प्रोग्राम के वक्त कम होता है तो मैं जल्दी जल्दी सवाल पूछ रही हूँ। आपका मार्च था महंगाई मार्च, तो नुकात है उसमें कहीं ऐसा खास कोई जिक्र नहीं था, और फिर मार्च महंगाई मार्च नहीं था। था क्या ये सिलसिला महंगाई के खिलाफ ही करने वाले थे? महंगाई क्या कर रहे थे? जी बिल्कुल, महंगाई के खिलाफ भी मार्च है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम से जुड़ी हुई पार्टी है। ये पहला नारा तो इनका महंगाई के खिलाफ ही लगा था कि महंगाई के खिलाफ जाएंगे। हम हर जुम्मे जो है पिछले तकरीबन 2-3 महीने से हर जुम्मे को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही है। एक आम आदमी की जिंदगी पर जो अजाब आया हुआ है, जो तकालीफ आई हुई हैं, हमारा बुनियादी ये मार्च करने का देखें, हमने तो इनको टाइम दिया कि ये अपना टर्न पूरा करें और ये अपनी हुकूमत बेहतर करें, मगर नहीं कर सके हैं। ये वही खान साहब हैं जो कहते थे जी कि मुझे किसी की जरूरत नहीं और मुझे किसी से बात नहीं करनी है। सर मैं महंगाई का जिक्र इसलिए कर रही हूँ और महंगाई के बार बार बात इसलिए कर रही हूँ कि आपका पहला तो पॉइंट था महंगाई, ठीक है ना? एक मिनट, आज ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुझे आपको पूरा जवाब दीजिएगा। पहला तो मसला था महंगाई, जिससे सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने बोला हम महंगाई के खिलाफ बात करेंगे। उसके बाद ही अदम एतमाद की तहरीक और हुकूमत जाने की कि हम ये जो है, ये जो गवर्नमेंट है जो कि आई इस तरह से इसको हम हटा के रहेंगे। लेकिन 30 नुकाती एजेंडे में कोई वाज़ेह चीजें नजर नहीं आ रही हैं। अभी भी हमें ये नहीं पता कि आप इस्लामाबाद जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे रुकेंगे नहीं रुकेंगे, क्या मतलब? आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी आप जमहूरी जमात हैं, आईनी तरीके से सब कुछ आप खत्म करने वाले, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम इस्लामाबाद जाएंगे और ये गवर्नमेंट चली जाएगी। क्या है सिलसिला ये सब? नहीं, देखें, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो कम से कम इस मुल्क में ये एजाज हासिल है कि हमने कभी भी गैर जमहूरी किसी भी तर्ज अमल की ना हमायत की है और ना हम उसका हिस्सा रहे हैं। एहतजाज करना हस्ब इख्तलाफ का काम है। हम मार्च कर रहे हैं, अभी तक जो मार्च चल रहा है क्या उसमें किसी का कोई गमला टूटा है? हम इनकी तरह जो है वो PTV पे कब्जा नहीं करेंगे,
ہم ان کی طرح جو ہے وہ سپریم کورٹ کی دیواروں پر جو ہے وہ گندے کپڑے نہیں ٹانگیں گے، ہم ان کی طرح وہاں پر اپنی فورسز کے کپڑے نہیں پھاڑیں گے، ان کے اوپر تشدد نہیں کریں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات بالکل واضح کہی ہے کہ یہ ہمارا جو مارچ ہے اس کے اندر دو نکات ہیں، ایک عوام مہنگائی سے تنگ ہے، دوسری ہم پارلیمان کے اندر اگر ہماری اکثریت آتی ہے اور ان کے اپنے لوگ جو ان سے نالا ہیں وہ ان کے خلاف ووٹ دیں گے، تحریک عدم اعتماد لانا قومی اسمبلی کے اندر یہ جمہوری روایت ہے۔ تحریک عدم اعتماد تو آ جاتی نا، اگر آپ کو لانی تھی وہ بھی کہہ رہے ہیں جی آ جائے گی، شاید خاقان عباسی صاحب نے تو ٹائم بھی دے دیا جی ہو جائے گا مارچ میں، سب یہ کہنے، لیکن یہ مارچ کا کیا سلسلہ تھا؟ آپ اسلام آباد تک جا رہے تو کیا کریں گے، کیا ہوگا وہاں جا کے، کیا ہوگا؟ کیا واقعی شیخ رشید صاحب نے صحیح کہا ہے کہ آپ لوگ کو چائے پلائیں گے بلاول کو اور اب چلے جائیں گے؟ کیا ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ میری بات سنیں نا، آپ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں؟ ان کی طرح ہم ان کی طرح تو سیاست نہیں کریں گے نا، بیٹھیں گے وہاں جا کے، ہم وہ فیصلہ پیپلز پارٹی کی چیئرمین شپ نے کرنا ہے کہ وہاں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے، مگر ہمارا کوئی بھی طرز عمل ایسا نہیں ہوگا جس سے اس ملک کے جمہوری ادارے کمزور ہوں، اس ملک کے کسی بھی ادارے کو ہماری ذات سے نقصان ہو۔ اپوزیشن کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد جمع کرائے، اس میں کامیاب ہو یا ناکام ہو یہ تو وقت ثابت کرے گا، مگر آج ہمارے مارچ سے یہ تو ہوا کہ پاکستان کی عوام کو دنیا میں پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، آج اپوزیشن کے خوف سے کم پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بھی کم ہوئی ہے، اور یہ وہی عمران خان صاحب ہیں کہ جو جہانگیر ترین صاحب کا فون نہیں اٹھاتے تھے، آج ان کے دن میں 3 دفعہ خیریت پوچھ رہے ہیں۔ یہ وہی خان صاحب ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب تو اصل میں جو بیمار تھے، جو ہاسپٹلائز تھے، اس وقت تو خان صاحب ان کے پاس نہیں گئے ہیں، اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ 90 پہ نہیں آئے ہیں۔ آج یہ اپوزیشن کی جو احتجاج ہے اس کے خوف کی وجہ سے خان صاحب کے اندر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، ہاں بالکل گھبرا گئے، ساری دنیا کہہ رہی ہے گھبرا گئے، اور گھبرانا چاہیے بھی۔ ہمیشہ جو آدمی بڑا ہوتا ہے اسے اگر پھل لگتا ہے تو اس کو جھکنا چاہیے۔ خان صاحب کے اندر کا تکبر جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو تباہی لے کر آیا ہے، اس کا خمیازہ خان صاحب کی پارٹی بھگت رہی ہے۔ ابھی یہ دیکھیں نا، یہاں سے خان صاحب بھی بھگتیں گے، خان صاحب کی پارٹی بھی بھگتیں گے، خان صاحب کا رائٹ لیفٹ جو ATM مشینیں ہیں وہ بھی سارے بھگتیں گے، چینی چور بھی بھگتیں گے، آٹا چور بھی بھگتیں گے۔ اس ملک کو مہنگائی کی طرف دھکیلنے والا ہر وہ فرد اس پاکستان کی عوام کا سامنا کرے گا جس کی وجہ سے عوام اس کرب میں حاصل ہے۔ دوسری دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ سندھ کے اندر مارچ کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی جگہ رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ بیان کیا دے رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی تو آپ نے آنا ہے، تو پنجاب میں بھی تو آپ نے ہمارا سامنا کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ آپ میری بات سنیں نا، آپ وفاق کے اندر حکومت کر رہے ہیں، آپ صوبوں کے اندر تفریق پیدا کر رہے ہیں، کیا پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا حق نہیں ہے؟ کیا KPK کے اندر پیپلز پارٹی کا حق نہیں ہے؟ یہ جو ان کی گفتگو ہے اور یہ جو ان کے وزیر رہے ہیں فیصل واڈا جیسے اور بڑی بڑی زبانیں اور غلط زبانیں رکھنے والے جو لوگ ہیں، آج خان صاحب کو اور خان صاحب کی ٹیم کو یہ ساری چیزیں بھگتنی پڑ رہی ہیں۔ سر دو سوالوں کے جواب، یہ جو کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے لوگوں کو کچھ پیکیج دیا گیا، ایسا کچھ ہے کیا؟ ہم پوچھ رہے ہیں۔ ہم نے پیکج میں اس وقت بھی یقین نہیں کیا جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس ملک میں 16 سیٹیں تھیں۔ ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے ہمیشہ، آپ کے پاس کوئی ATM مشین نہیں، تو اپنے پر بھروسہ نہیں دیکھیں ATM ہمارے پاس سب سے بڑی ATM مشین جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے، طاقت کا سر چشمہ جو ہے وہ عوام ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ طاقت کا سر چشمہ جو ہے وہ عوام ہے۔ ون لائنر آنسر دیجیے گا سر، ابھی آپ جائیں گے جب اسلام آباد کی طرف موو کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ عوام آپ کے ساتھ اس وقت بھی اتنی ہوگی جب یہاں سے قافلہ چلا تھا اتنی تھی؟ الحمدللہ آپ پہلے دن سے کراچی سے جس وقت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے مزار سے جب یہ قافلہ شروع ہوا ہے اور یہ قافلہ جہاں تک جا رہا ہے وہ قافلہ بڑھ ہی رہا ہے اور مزید انشاءاللہ تعالی بڑھے گا، مگر یہ پرامن ہوگا۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی آدمی کی جان مال کا کسی قسم کا نقصان ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے اندر اگر جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اور جمہوری اداروں کے اقتدار کو فروغ دینے کے لیے جو کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے، ان بغل بچوں کا نہیں رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، نعیم قریشی صاحب کی طرف آئیں گے۔ آپ کو میں نے موقف دینے کے لیے مکمل ٹائم اس لیے دیا کہ اب آگے ہم چلیں۔ نعیم قریشی صاحب میں بھی لوں گا،
اچھا میں نوٹ لیکن کر بریک رہا کے ہوں، بعد نوٹ کیا ہے۔ بریک کے بعد ہوگا، لیکن جو اگر آپ زیادہ وقت لیں گے تو نعیم قریشی صاحب کیا کہتے ہیں، میں آپ سے اب سوال نہیں پوچھوں گی، اسی پہ آپ تبصرہ کیجیے۔ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یہ مارچ ہے، بے شک کہا جا رہا تھا کہ مہنگائی کے خلاف ہے، بے شک بہت زیادہ عوام کی پریشانی کی بات کی جاتی ہے، لیکن جو شرکاء ہیں، جو ٹی وی کی رپورٹس آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے سارا دن ٹی وی کی رپورٹس آتی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر پائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ سواتی صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ پارٹی کتنی بڑی ہے اور بھٹو صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں لوگ چل رہے ہیں، لیکن بڑے نومینل لوگ ہیں، کوئی بہت اسے سر یہاں پہ میں آپ کو کریکٹ کرتی جاؤں، جب یہاں سے قافلہ یہاں سے گیا ہے اور ہم بدین تک گئے ہیں، ہم بھی ساتھ تھے، لیکن ایسا نہیں ہے، میڈیا پہ رپورٹس بھی غلط آئی ہیں کچھ، تو ہم آئی وٹنس ہیں کہ لوگ تھے اور راستے میں لوگ شامل ہوتے جا رہے تھے، ایسا نہیں ہے۔ شفقت صاحب کی بات سن لیں، یہ لوگ جتنے تھے اس کی فگر میں آپ کو دوں گا، جی سر، فگر ہے میرے پاس۔ میں اب آپ سے عرض کرتا ہوں۔ جی جی، دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ جتنی پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے پاکستان کے عوام، شہباز شریف صاحب جو بیانات دے رہے ہیں، جو اپوزیشن کہہ رہی ہے، اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ تعداد اتنی بڑی تعداد لوگوں کی نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ اگر حکومت سے نالاں ہیں تو ہیں، لیکن اپوزیشن پہ بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وضاحت نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں جا کے کرنا کیا ہے، اسلام آباد میں اس کا مقصد کیا ہے۔ بظاہر کہتے ہیں کہ ہٹا دیں گے، حکومت چلی جائے گی، ہم یہ کر دیں اور گے، آئین وہ کا کر دیں طریقہ گے، استعمال کریں گے، لیکن کیا ہے، دھرنے تک میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے، دھرنا دینا ہے نہیں دینا، بیٹھنا ہے نہیں کا بیٹھنا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ پنڈی بیٹھنا ہے، کہاں ڈی چوک بیٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، نہیں کچھ پتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی دل پشوری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کچھ نتیجہ نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ خاقان شاہد عباس جو ہیں، خاقان عباس صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ پنجاب میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور مسلم لیگ ایسے حالات نظر نہیں آتے کہ مسلم لیگ انہیں جو ہے ویلکم کر رہی ہو، کوئی اس قسم کے روابط، اس قسم کے معاملات نہیں ہیں۔ تو یہ وہ مہنگائی مارچ ہے جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہونا پسند نہیں کر رہی، تو اس کا انجام کوئی بہت مطلب یہ کہ اس کے نتائج کچھ بھی نہیں نکلیں گے۔ جی میرا یہ کہنا ہے کہ اس کے مارچ جب پیپلز پارٹی کا تو اس میں ہم نے مسلم لیگ نون کو یا کسی اور کو تو دعوت نہیں دی ہے جی، آپ صحافی ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مارچ کس کا ہے۔ دیکھیں، مارچ پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ لیکن آپ ایک دوسرے کے ساتھ ابھی نہیں ہے، تو عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ کب ہوں گے آپ سے؟ اس کو تھوڑا کریکٹ کر لینا جی۔ یہ مارچ ٹوٹل جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کر رہی ہے، اس کے بعد سیکنڈ مارچ جو ہونا ہے وہ مسلم لیگ نواز اور فضل الرحمان صاحب اور تمام جو جماعتیں ہیں انہوں نے کرنا ہے۔ اس کے اندر ہم بیساکھیوں پہ نہ آئے ہیں، نہ ہمیں کسی کی بیساکھی کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو پاکستان کے ہر آدمی سے اپیل کی ہے نا کہ شامل ہو، میں تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم عوامی جماعت ہے نا، سندھ تک تو ساتھ ہے، سب آگے کا مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا ہوگا، سندھ میں تو ہم نے عوام سے بات کی، عوام کو کہا نا، تو آپ کے ساتھ تو آپ کے ہم نوا جو لوگ اپوزیشن میں وہ بھی شامل نہیں ہیں اس مارچ کی انڈورسمنٹ کے پھر اس کو کریکٹ کریں نا سر کہ یہ چلے ایک منٹ یہ اپنی باری میں۔ نہیں قریشی صاحب، مجھے نا آپ سے بڑا امپورٹنٹ بعد میں سوال پوچھنا ہے پوسٹ الیکشن کے بارے میں، جو الیکشنز کی باتیں ہو رہی ہے، لیکن میں پہلے ٹائم جو ہے شاہد خاقان صاحب کو دے دوں، سوری شاہد خان صاحب کو۔ کیا آپ ڈر گئے کیا اس پہ شاہد خاقان؟ میں واقعی ان کا تو آج کل دماغ ہی کام نہیں کر رہا، وہ کبھی پیٹرول کے خلاف بات کرتے ہیں، کبھی ان کا آئی ایم ایف کا ساتھ دینے کی باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں کیا باتیں کرے۔ بہرحال اچھا اس پہ آتے ہیں، میری بات سن لیں، مجھے ابھی آپ نے ٹائم دینا، میں نے بالکل سواتی صاحب کا ٹائم کافی نوٹ کیا تھا، اور یہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ اپوزیشن پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این یہ دونوں ایک ہی راستے کے مسافر ہیں۔ ان دونوں نے جو اس ملک کو آج تک جتنا لوٹا ہے نا، یہ پاکستانی عوام کو پتہ ہے، یہ بھی آپ کو مارچ کا بھی پتہ چل جائے گا، اور ان کی جو عوام جو ان کو آج اگر ان کو عوام پسند کرتی نا تو پہلے دن سے یہ جو شور مچا رہے تھے تو ان کو یہ 4 سال نہیں لگتے۔ دوسری بات یہ اب جو مارچ سڑکوں پہ اور نیشنل ہائی وے پہ جس طریقے سے سندھ عوام کو اور کراچی کے عوام کو روڈ بند کر کے جو تکلیف دی ہے نا، وہ عوام ان سے وہ ووٹ کے بدلے میں وہ طاقت اپنائے گی۔ بھائی سڑکوں کی بجائے آپ کراچی کی گلیوں میں جائیں نا، گٹر نالی ٹوٹے ہوئے، روڈ ٹوٹے ہوئے، پانی نہیں ہے کراچی کے اندر، ادھر مارچ کرے گلیوں کے اندر، عوام کی سنیں۔ 1900 مجھے کرنے دے سوادی صاحب، آپ کے ٹائم میں نہیں بولا، مجھ سے نہیں بول سکیں گے۔ 1973 میں 50 سال پہلے ان کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان۔
آج 50 سال بعد بھی وہی نعرہ ہے روٹی کپڑا مکان. یہ نہیں 50 سال میں جو آپ روٹی کپڑا مکان نہیں دیں گے تو آگے کیا دیں گے؟ ایک منٹ فلو کو نہیں ٹوکوں گی. چھوٹا سا بریک ہے, اس کے بعد میں بریک کے بعد آپ کے پاس آؤں گی. شارٹ بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. بات کچھ ہو رہی تھی شاہد خان صاحب سے. جی شاہد خان صاحب, کیا سمجھتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک, مارچ, کیا سوالوں کے جواب دیں گے کہ جو کچھ ابھی سواتی صاحب نے کہا ہے؟ دیکھیے جی, سواتی صاحب نے تو اپنا ایک موقع بیان کیا. میں آپ کو جو موقع دے رہا ہوں نا اپنا, یہ پہلے کہتے ہیں جی دسمبر نہیں دیکھیں گے, جنوری نہیں دیکھیں گے, ہم جائیں گے اور یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. کچھ بھی نہیں کر سکے. یہ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں نا. یہ ابھی ایک ہی وائس کال سے سب کچھ واضح ہو گیا نا کہ کیا تاثرات ایک دوسرے کے لیے لوگ رکھتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ سیر کرنے کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں اور وہاں سے یہ ایسے ہی واپس آئیں گے. ان کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے نہ کوئی, یہ صرف ایک دوسرے کی طرف دے رہے ہیں. اور یہ کوئی مہنگائی مار نہیں تھا, مہنگائی تو کم ہو گئی نا. 10 روپے پیٹرول, 5 روپے جو ہے نا وہ یونٹ تو کم ہو گیا. یہ ابو بچاؤ مارچ ہے. یہ ابو بچانے کے لیے مارچ ہو رہا ہے. پاکستانی عوام کو سب پتا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ, یہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے آج تک. اس لیے پیپل پارٹی کی بات کروں گا, جو چاروں صوبوں کی پارٹی تھی, جب بے نظیر صاحبہ کی پارٹی تھی اور بھٹو صاحب کی پارٹی تھی, جب سے وہ فوت ہوئی ہے, زرداری لیگ بنی ہے, تو چاروں صوبوں سے ختم ہو کے صرف ایک صوبے تک محدود ہو گئی ہے. اور میں آپ کو یہ لکھ لیں اپنے پاس کہ آئندہ الیکشن میں یہ سندھ سے بھی ختم ہو جائے گی, یہاں بھی تحریک انصاف کی حکومت بنے گی. اس کی وجہ یہ ہے, اب تر پارکر میں جائے, لوگ بھوک سے مر رہے. سندھ کے اندر, لاڑکانہ کے اندر 96 ارب روپے کا بجٹ ہے اور 1 روپے نظر نہیں آتا. نہ کوئی سڑکیں ہیں, نہ کوئی گلیاں ہیں, نہ کوئی اسکول. 5000 اسکول. اچھا آپ اپنے سوال پھر کریں, اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ پیپل پارٹی جو کہ مارچ کر رہی ہے نا, تو 5000 اسکول سندھ کے اندر بند کر دیے. کیا ایجنڈا ہے ان کے ساتھ؟ وہی جو روٹی کپڑا مکان جو 50 سال پہلے بھٹو صاحب نے لگایا تھا. ان کے پاس بھٹو کے نام کے علاوہ کوئی اپنی کوئی کارکردگی ہے ہی نہیں. عوام کو بتائے نا کہ ہماری یہ کارکردگی, ہم پورے پاکستان میں حکومت بنائیں گے. کیا کارکردگی ہے؟ پاکستان کراچی کے اندر دیکھیں آپ, واٹر ابھی بون کے لیے جو نا کراچی والوں کو ترسایا جا رہا ہے. کراچی والوں کے ساتھ 5000 بس کا وعدہ کیا تھا, ایک بس کراچی والوں کو نہیں دیا. پاکستان کے اندر میں بتا رہا ہوں نا, عدم اعتماد, یہ ان کا جو ہے نا اپوزیشن ایک پیج پہ کڑی نہیں ہے. یہ اپوزیشن نہیں ہے, یہ ابو بچاؤ تحریک ہے. یہ ان کا ایجنڈا الگ ہے, پی ایم ایل این کا ایجنڈا الگ ہے. ابھی ایک وائس کال آئی, آپ نے سنا ہوگا, اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں. ان کے مارچ میں بھی کرپشن ہے, مارچ بھی الگ الگ ہے نا. تو ان کا کوئی مطلب کوئی پاکستان کے خاطر ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ اسلام آباد سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے زرداری جو ان کے ساتھ ہیں وہ جا رہے ہیں, لیکن ان کو سب کو پتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے زرداری پاکستان کے لیے کتنے جو ہے نا مفید ہے, پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے. یہ آپ کو اس مارچ کے 2-3 دن بعد آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہاں پہ عدم اعتماد, میں بتا رہا ہوں نا, کوئی بھی عدم اعتماد پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے 5 سال باقاعدہ پورے کرے گا. میں بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں نا, یہ ان کا جو اپنا چیئرمین صاحب جب وہ پیٹرول کا اعلان کر رہا تھا نا, تو اس میں بھی وائس چلی ہے عمران خان صاحب کی کہ آپ گھبرانا نہیں ہے. وہ بھی گھبرا گئے تھے نا, تو وائس چلی ہے, ایسے تو نہیں چلی. ان کے اپنے سٹیج پہ بدقسمتی سے پاکستان کو, جس طریقے سے سواتی صاحب نے کہا کہ 31,000 انہوں نے 49 ارب روپے قرضہ چڑھا دیا. تحریک انصاف کے گورنمنٹ نے 4 سالوں میں 31 ارب روپے قرضہ ضرور لیا ہے, لیکن 29 ارب روپے واپس بھی کیا ہے. ہمارا ٹیکس ریونیو دے کے فروری میں ہمارا 441 بلین روپیز ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے, جس کا 28.2% بنتا ہے. اسی وجہ سے اس کے بنا پہ, بہترین کارکردگی کی بنا پہ, ہم لوگوں نے پیٹرول کی قیمتوں کو یکساں طور پہ 10 روپے کم بھی کیا ہے. یہ اگر پاکستان خزانے میں پیسے نہیں ہوتے تو کیسے کرتے ہیں؟ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ان کا لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے, اپنے ملک سے یہاں سے دوائی لینے گیا تھا, اس کے بعد آیا نہیں. ان کا سٹیٹمنٹ دیکھیں آپ, ایک دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے, آپ نے آپ کے منہ سے بھی ایک نام نکل گیا تھا. بھائی جان آپ پاکستان کے ساتھ ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ ہے. پہلے کہتے جی مہنگائی ہے, جب مہنگائی کم کر دی کہتا جی آئی ایم ایف کو یہ کیا جواب دیں گے, اور یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی جان آپ پاکستانی بنے, پاکستان کا سوچے. پہلے تو پاکستان پہ دباکے بھی ہوتے تھے نا,
बम धमाके होते थे, सबसे ज्यादा पीपल पार्टी के दौर में हुई सर, ऐसा तो है, हमने लेकिन देखा अभी है तो कि आपने एक भी धमाका नहीं हुआ। सर, अगर 34 हमने साल हमेशा पाकिस्तान महंगाई की कम होती सालिमियत तो के अगले खातिर आने वालों को दुश्मन के बदलना आंकों में पड़ता आंखें डाल के हम पाकिस्तान में बात करते हैं, तो ये पाकिस्तान की सलामती है। दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में एक भी बम धमाका नहीं हुआ। सर, आप भी पाकिस्तान इसी की मुल्क में, मैं भी मईशत इसी दे मुल्क के, में- मंडी दे के बाहर। सर, हमेशा गवर्नमेंट जाते जाते एक दफा महंगाई जरूर कम करती है, जो आने वालों को भुगतना पड़ता है। आपको लगता है कि देखिए ऐसा मेरी कुछ है? बात सुने, ये अब जिस तरीके से स्वाति साहब ने कहा कि जी वो KPK में ये लोग जो है ना वो इलेक्शन हार गए, ये हार गए। देखिए तहरीक इंसाफ की इससे पहले ही मैं याद दिलाऊं, KPK में गवर्नमेंट थी, और KPK ऐसा सूबा है जो कि कोई डिलीवर नहीं करता कोई भी गवर्नमेंट, तो उनको अगला मौका नहीं देती। आपने देखा 2-3 एक्सरीय से KPK में गवर्नमेंट बनी, पंजाब में बनी, बलूचिस्तान में बनी। बदकिस्मत से सिंध के अंदर हमारे साथ कोई अच्छा सिस्टम नहीं हुआ। इंशाल्लाह 2023 में सिंध के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ये बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम शुरू किया है, एहसास सेंटर प्रोग्राम, नौजवानों के लिए कर्ज है, किसानों के लिए, ये इंशाल्लाह पाए तकमील पर पहुंचेगा। पहली बार पाकिस्तान में जो है ना 70 साल बाद डैम बन रहे हैं। पाकिस्तान में जो है ना कराची के अंदर जो बस टूटी फूटी होती थी, हवा होती थी, बस चलने पड़े हैं। प्रोग्राम भी करेंगे, लेकिन आज मेरा जो मकसद है वो अदम एतमाद तहरीक के हवाले से खासतौर पर नईम कुरैशी साहब की तरफ चलेंगे। नईम कुरैशी से फर्ज करें अदम एतमाद की तहरीक हो भी जाती है, हो भी जाता है, सब गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है, ये पोस्ट इलेक्शन क्या होगा, कौन सी पार्टी क्या लेके जाने वाली है? आपको लगता है काफ लीग और पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी हुई है? ठीक है जी, मुस्लिम लीग नून का तो आपको फिर भी फ्यूचर नजर आ रहा है, लेकिन पोस्ट इलेक्शन पीपल्स पार्टी कहाँ है, काफ लीग कहाँ है, क्या होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अपोजिशन को तहरीक अदम नहीं लानी चाहिए, क्योंकि इससे मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। बिल्कुल। क्योंकि एक तरफ तो खुद अपोजिशन ये कहती है कि जी मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, और खुद अपोजिशन ये कहती है कि हर हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए, तो इनको भी करना चाहिए। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाता है कि नहीं भी हो और फिर ले आए, जैसे कि अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी कहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में हम तहरीक अदम पेश कर देंगे, ये अभी फरमाया इन्होंने खाकान शायद खाकान अब्बासी साहब से मुलाकात के बाद। तो अब अगर ये कहते हैं कि जी ये फैसला हो गया है, हद तक कि उन्होंने यहाँ तक ये बात बता दी है कि ओपोजिशन हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ ना भी हो तब भी हो जाएगा। हाँ। इस हद तक वो शोर हो गए। तो इसका मतलब है कि अब ये सिर्फ 48 से 72 घंटे में चीजें सामने आ जाए। लेकिन अल्टीमेटली ना तो ये जमहूरियत के लिए अच्छा होगा, और ना ही ये पाकिस्तान के लिए, ना ही ये जमहूरियत के लिए, ना मुल्क के लिए, ना मुल्क की मईशत के लिए, ना मुल्क की जमहूरियत के लिए ये किसी तरह भी फायदा। जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में यही बात कही कि इस वक्त जो आलमी सतह पे जो सूरत हाल है, इसमें किसी भी सूरत पे ये सियासत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हाँ। दूसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल वाज़ा है कि आप इसलिए कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकते कि जहां लोग खुद ये कहें कि हम तो इशारे के मुंतजिर हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि इसका अंजाम क्या होने वाला है, क्योंकि हमें किसी शख्स का नहीं पता। लोग बड़े इत्मीनान से कहते हैं यहाँ पे बैठ के कि जनाब इशारा होगा तो हम उधर चले जाएंगे। आपको लगता है फाइनल कोर्ट में चली गई है, फाइनल जो है मैच चल रहा है इस वक्त? मैं समझता हूँ कि अब शायद फाइनल मरहला आ ही गया है, लेकिन क्योंकि ये खबर भी है कि परवेज इलाही साहब की वजारत आला पे जो है वो नवाज शरीफ साहब मान गए। ये कुछ अहम ज़राए बता रहे हैं कि परवेज इलाही साहब की जो मेन असल इशू था इस पूरे झगड़े में, परवेज इलाही साहब का वज़ीर आला बनना था। नवाज शरीफ साहब राजी हो गए हैं। अब वो अलग बात है कि फाइनली काफ लीग डिसाइड करती है या नहीं करती। नहीं, काफ लीग तो कहते हैं हम जिसके साथ होते हैं 5 साल तक उसी के साथ होते हैं, हम नहीं हिलने वाले। 5 सीटें वफाक में, 5 सीटें उनकी, लेकिन जाहिर सी बात है उन 5 सीटों की अहमियत है, बिल्कुल है। लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन पार्टीज है वो कहनी कि अगर ये नहीं भी आएंगे हमारे साथ तब भी जो है हमारी सीटें मुकम्मल हो चुकी हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अगर ये कहते हैं, देखें 156 सीटें हैं तहरीक इंसाफ की और 22 सीटें हैं उनके इत्तेहादियों की, तो ये बनती हैं 178। अगर 5 सीटें आप हटा भी लें, बाकी इत्तेहादी भी साथ रहते हैं, तो 173 वोट फिर भी इमरान खान साहब के होंगे। अच्छा, अगर कोई और शख्स नहीं चाहता तो। हाँ, ठीक है, आप समझ गए। और अगर वोट डालने के बाद अगर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो इनके अपने ही जो एमएनए उनके खिलाफ भी केस हो सकता है। वो तो एक आईनी पोजीशन है। अब देखिए, एक तो ये भी ये बहुत अच्छा अहम नुक्ता आपने उठाया है। देखिए, इस वक्त दस्तूर में लिखा है 63A में
کہ جس پارٹی سے تمام کے خلاف آپ پرچے ہو اس کے جائیں گے، وزیر اعظم کے خلاف آپ ووٹ ڈال ہی نہیں سکتے. اور اسد قیصر صاحب جو وہ اسپیکر ہیں وہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیں گے. جس چیز کی اجازت دستور دیتا نہ ہو تو وہ ووٹ ڈال ہی نہیں پائیں گے, وہ ووٹ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوں گے. یعنی تحریک انصاف کے جو ایم این اے ہیں وہ ان کی کوئی مدد نہیں کرتے, اپوزیشن کی مدد نہیں کر سکتے آئینی طور پہ. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. بہرحال یہ بھی سوچنے کی بات ہے, لیکن اگر اسمبلی اس طرح سے اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر وہ کیس ظاہر سی بات ہے اس طرح سے نہیں چل سکتا. لیکن اگر کامیاب نہیں ہوئی تو جتنے ایم این اے تحریک انصاف کے ہیں تمام پھنس جائیں گے. جی فائنل کنکلوژن پہ ہم جائیں گے. کیا سمجھتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک جو ہے کامیاب ہوگی نہیں ہوگی, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی, اور اس میں اپنے تحریک انصاف کے دیکھیں اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر ان کے اپنے ایم این اے جو ہیں وہ مہنگائی پر, ان کی لاقانونیت پر, ان کی حکومت پر اعتراض کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے اپنے ایم این اے کہتے ہیں کہ ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے سر, جو یہ تو ان کے ایم این اے. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ اسلام آباد کب جا رہے ہیں؟ ان کے ایم این اے کو چھوڑ دیں, آپ اسلام آباد کب جا رہے ہیں؟ میری ذاتی آپ ہاں سر, جی آپ سے پوچھ رہی ہوں بالکل اسلام آباد کب جا رہے ہیں؟ بالکل اسلام آباد جس وقت میں ہو سکتا ہے کہ لاہور چلا جاؤں. اچھا, لاہور چلے سے جوائن گئے. ٹھیک ہے جی سر, آپ لاسٹ کامنٹ کر دیجیے گا. دیکھیں ثنا صاحبہ, اپوزیشن کی پہلے بھی بڑے بلند دعوے ہم نے دیکھے تھے, اور ابھی یہ مارچ 2 دن میں آپ کو واضح ہو جائے گا. یہ چائے پی کے انشاءاللہ اسلام آباد سے واپس آئیں گے. ان کے کارکن جو چھوٹے چھوٹے زرداری ہے وہ وہاں سے گھوم پھر لیں گے, کوئی گاؤں چلے جائیں گے. زیادہ تر کے پی کے کے لوگ یہاں آباد ہے, جو پیپل پارٹی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جا کے اس کے لیے جا رہے عدم اعتماد کے لیے, کیونکہ اگر وہ جاتے تو ابھی تک شو کرتے کہ ہم وہ جائیں گے ادھر بیٹھیں گے, جس طرح تحریک انصاف نے کہا تھا. تحریک انصاف کو بالکل ہم مطمئن ہیں, اور پاکستان کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان ابھرے گا, پاکستان ترقی کرے گا, اور انشاءاللہ اپوزیشن کو پہلے بھی منہ کی کہانی پڑی ہے اور اب بھی پڑے گی. لیکن ایک بات آخر میں کوٹ کروں, کہتے جی ان کے اپنے میں نے بولتے ہیں مہنگائی کے خلاف, تو مہنگائی پہ تو ایک الگ پروگرام کرے, لیکن یہ تو بہت بڑی بات ہے جو تحریک انصاف اس وقت جو سچ بولتے ہیں. صورتحال ہے اور جس طرح سے پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے, مدعا فقط اتنا ہے کہ تمام جماعتوں کو مل کے بات کرنی چاہیے, نہ ہی سیاست میں گرم جوشی لانے کی اس وقت ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود اس وقت تحریک انصاف پہ ایک برا وقت ضرور ہے. گھبرا کون رہا ہے, کون نہیں گھبرا رہا, اس کا فیصلہ شاید 3 دن کے اندر ہو جائے گا. اس پروگرام کے وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.